बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान वो वक़्त आ गया है कि दोनों जो जो दूरियां थी ना आहिस्ता-आहिस्ता वो अब कम होती, वो एक टेबल पे आ गई हैं। सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये बर्फ़ पिघल कर क्या वाक़ई खाने के काबिल होगी या ये ना हो कि उसको सड़क पे फेंक दें। दूसरे नंबर पर 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फ़ैसला था ये 6 जनवरी को आएगा। अब ये फ़ैसला 6 जनवरी तक क्यों गया है इसके भी बताएँगे हवाला आपको। और इसके साथ एक बड़ी सियासी शख्सियत जो है वो एक बड़ी सियासी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। वो शख्सियत कहाँ से है और उनके अहदाफ क्या हैं और उन्हें क्या टारगेट दिए गए हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ आपको ये भी बताएँगे कि 5000 के करीब बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसकी वजह क्या है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसाइड आपको बताएँ। लेकिन इससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहें। सबसे पहले जी, हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान वो वक़्त आ गया जिसका बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। हुकूमत ये पहले चाह रही थी कि मुज़ाकरात ना हो, अपोज़िशन भी ये चाह रही थी कि मुज़ाकरात ना हो, लेकिन वो वक़्त आ गया। अब दोनों जो है वो टेबल पे बैठ गए हैं और उसके अंदर देखिए हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम थी उसके अंदर इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफ़ान सिद्दीकी और उनके जो इत्तेहादी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और एमकेएम से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल अलीम खां आईपीपी से और चौधरी सालेक हुसैन मुस्लिम लीग, शुजात हुसैन ग्रुप से। ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम में थे। और पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम थी उसमें उमर अयूब गंडापुर, अली अमीन गंडापुर, साहबज़ादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास। ये थे जी पीटीआई अपोज़िशन जो उनकी कमेटी तश्कील दी थी। लेकिन हुआ ये है कि सिर्फ़ असद कैसर साहब शरीक हुए इसके अंदर, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब शरीक हुए हैं और साथ उनके शरीक हुए हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब। और अब कुछ लोग उनके जो पीटीआई के एक्चुअल लोग थे उनमें 4 लोग थे, वो 4 में से 3 लोग तो नहीं आए। उसपे भी अब लोग बातें करने शुरू हो गए कि उमर अयूब क्यों नहीं आए, अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं आए और सलमान अकरम राजा साहब क्यों नहीं आए। ख़ैर, पहले आपको अहवाल बताते हैं जी। ये इजलास तकरीबन जो है वो कोई 1.5 घंटा के करीब जारी रहा है और अब हतमी तौर पे ये तय पाया है कि पीटीआई जो है अपनी तमाम शराइत रिटन यानी कि लिख के देगी, चार्टर ऑफ डिमांड जिसे आप कहते हैं, वो लिख के देगी, उस पे गौर किया जाएगा और इसको गौर करने के लिए और लिख के देने के लिए जो टाइम मुकर्रर हुआ है, वो 2 जनवरी का हुआ। 2 जनवरी को ये दोबारा मीटिंग होगी और इसके अंदर दोनों जो इनसाइड पता चला है कि काफ़ी गिले-शिकवे भी हुए और अपोज़िशन के लोगों ने कहा कि आप हमें कॉर्नर कर रहे हैं, आप हमारी जमात पे पाबंदी लगा रहे हैं, आप केपीके में गवर्नर राज लगा रहे हैं। तल्ख़ लहज़ा भी हुआ लेकिन क्योंकि बीच में ऐसे लोग भी होते हैं, मैं माज़रत उनका नाम लेना भूल गया, इरफ़ान सिद्दीकी साहब भी इसमें मौजूद थे। इरफ़ान सिद्दीकी साहब पढ़े-लिखे आदमी और चीज़ों को समझते हैं और सुलझ-ज़ू आदमी हैं। तो इसलिए वो बातें होती रही। सियासी जमातों के अंदर ये रूटीन मैटर है। गिले-शिकवे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके लोग क्यों शरीक नहीं हुए ये भी एक सवाल है। अब कहा जा रहा है कि केपीके में सूबाई काबीना का इजलास हो रहा था जिसकी सदारत करनी थी केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, इस वजह से वो शरीक नहीं हुए। ये तो एक कोई एक्सक्यूज़ ना हुआ जी। ये वो तो अगले दिन भी इजलास हो सकता है। ये सबसे अहम, ये आपकी लाइफ़लाइन है। इमरान खां को आप अपनी लाइफ़लाइन करार देते हैं और अगर खान साहब को आपने बाहर लेके आना है तो आपको संजीदगी दिखानी चाहिए। और सलमान अकरम राजा जी वो अदालतों में मसरूफ़ थे, अदालती मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। भई इतना क्या काम है? यहाँ पे यही होता है कि जब कोई एक एडवोकेट अदालत में पेश नहीं होता तो उसका मुंशी जाके अगली तारीख ले लेता है कि ना वकील साहब आज नहीं आ सकते, वो बीमार हैं। और अदालतों को भी पता है कि आज बड़े अहम मुज़ाकरात थे। और फिर बात कर लेते हैं उमर अयूब साहब की। उनके बारे में पता चला कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया जो चेयरमैन है पीटीआई के।
انہوں نے پتہ نہیں آپس میں ان کا کیا چیزیں طے پائی، تو وہ بھی نہیں آئے۔ اچھا، میں اس پہ ایک جو لوگ اس سوال کو دہراتے رہیں گے 2 جنوری تک کہ وہ کیوں نہیں آئے، یہ ایکسکیوزز نہیں ہے کہ صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا، وہ اگلے دن ہو جائے گا بھائی۔ وہ عمر ایوب صاحب پشاور عدالت میں پیش ہونا تھا، پہلے آپ کون سے ہر عدالت میں پیش ہوتے ہیں؟ آپ کو راہداری ضمانتیں مل جاتی ہیں، آپ کو حفاظتی ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، شاید آپ اس میری فیلنگ کو سمجھتے ہوں گے، میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پاکستان میں ترقی کا خواہاں ہوں، میں پاکستان کی معیشت کو پھلتا پھولتا بڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا فیل ہوتا ہے، دیکھیں یہ لوگ اب بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو بڑے لوگوں کی سیاسی دکانداریاں چمک گئی ہیں اور ان کا سیاسی کاروبار بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صبح کو اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور شام کے اندھیرے میں جا کے حکومت سے ملتے ہیں۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اس بات کا شاید نوٹس عمران خان صاحب بھی لیں گے کہ یہ لوگ شریک کیوں نہیں ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی کی ریکویسٹ پہ ہی حکومت مذاکرات کر رہی ہے، پہلی بات یہ سمجھیں، حکومت نے اس مذاکرات کی دعوت نہیں دی، پی ٹی آئی خود لے کے گئی تھی یہ دعوت کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو پھر ان لوگوں کا 4 پی ٹی آئی کے لوگوں میں سے 3 لوگوں کا اجلاس میں نہ جانا کیا اس بات کی نشاندہی تو نہیں کر رہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عمران خان صاحب باعزت جیل سے باہر آ گئے تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی؟ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے میں ایک نیا وزیر اعلیٰ ڈھونڈے گی، علی امین گنڈا پور صاحب کہیں اور کام کریں گے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے صرف پی ٹی آئی کی کسی کمیٹی کے ممبر بن کے رہ جائیں، سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ سے ہٹ جائیں۔ تو مجھے تو پھر یہی فیل ہو رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب بھی اپنی گیم چلا رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنی گیم چلا رہے ہیں، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی اپنی گیم چلا رہے ہیں۔ بھائی ہر ایک اپنی دکانداری چلا رہا ہے، اور کس کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے کندھے پہ رکھ کے یہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ مذاکرات اگر اتنے ہی اہم تھے تو یہ لوگ اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے حکومت بھی یہ سوچے گی کہ شاید یہ لوگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور ماضی میں بھی یہ ہوا تھا، یہ کوئی اپریل 2023 میں جب حکومت کی اپنی جب مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپنی مذاکراتی ٹیم کا ویٹو کر دیا تھا، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ لیکن اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات اچھی روش اور اچھی ڈائریکشن پر چلیں، اور اب یہ 2 جنوری تک یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز وہ کس طرح تنقید کرتے ہیں حکومت پر۔ کیا وہ مغالطات بکتے رہیں گے؟ کیا وہ فوج کے خلاف غیر مہذب اور ناشائستہ جملے بولتے رہیں گے؟ کیا وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی دہشت گرد قرار دیتے رہیں گے؟ یہ 2 جنوری تک ان کا بھی ٹیسٹ ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پی ٹی آئی کو بھی اس میں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اب سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ بال ہے اب عمران خان صاحب اور ان کے کارکنوں کے درمیان۔ یہ بال کا اگر انہوں نے صحیح استعمال کر لیا تو پھر ٹھیک ہوگا، ورنہ تو آپ جو ہے نا آپ کی نا وکٹ اڑ جائے گی اور اس کا زیادہ خدشہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری تک کیوں گیا؟ دیکھیے آپ کو ایک بات بتانی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ ایک بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے سیاسی حلقوں میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 6 کے قریب ایسے جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جو بھی عدالت دیتی ہے اور اس کی اپیل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگتی ہے تو یہ جج صاحبان بغیر سنے ہی اس پرانے فیصلے کو ختم کر دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے اور 6 جنوری تک اس لیے گیا ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا تو یہ جا کے اس کی اپیل لگنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ دائیں بائیں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ آئے گا عمران خان کے خلاف اس کو جو ہے جسے کالعدم قرار دے کے عمران خان صاحب کو بری کر دیں گے۔ تو اس لیے اس فیصلے کو 6 جنوری تک رکھا گیا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 24 دسمبر سے 1 جنوری تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں،
اور 2 جنوری کو عدالت دوبارہ کھلے گی اور 2 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اور اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتیاں جو ہونی ہے، جو ریمیننگ سیٹس ہیں وہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ ان سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل کمیشن نے نئے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز کی اسامیاں خالی ہیں، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ 2 یا 3 تاریخ کو ان ججز کو بھرتی کر لیں، تاکہ یہ جب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچے تو وہ ڈویژن بینچ سنے گا، 2 ججوں پر مشتمل وہ فیصلہ سنیں گے لوگ بیٹھ کر۔ اگر یہ فیصلہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ غیر جانبدار فیصلہ دیں، یہ نہ ہو کہ ماضی کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسا فیصلہ دے دیں جو ون سائیڈڈ ہو، کہ ہمیں ہماری یہ دلیل سنی نہیں گئی، لہذا اس پوائنٹ پہ ججی صاحبان فیصلہ دیتے رہے ہیں۔ تو اس کو آگے لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ، اور ایک ساتھ اس کے ساتھ نقطہ یہ بھی جڑا ہے کہ حکومت اور مذاکرات کے پی ٹی اے کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ایسا تاثر نہ جائے اس فیصلے سے کہ ایک طرف حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے ہمیں رگڑا بھی دے رہی ہے۔ تو یہ بھی 2 پہلو ہیں، ان 2 پہلوؤں کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلے کو آگے لے کے گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی 5,000 کے قریب ان کے یہ پاکستانی ہیں جن کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں جی سعودی عرب، یو اے ای، گلف کنٹریز کے اندر۔ ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وابستگی پی ٹی اے کے ساتھ تھی۔ بہت سارے لوگ وہ بھی تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب مدینہ منورہ گئی تھی تو وہاں بھی ان پہ ووٹنگ کی گئی تھی، یہ وہ بھی لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب پچھلی گرمیوں میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں سیلاب آیا تھا اور ان کی کاروباری سرگرمیاں ماند ہو گئی تھی، تو بہت سارے پاکستانیوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا پر اور اس سے ہدف تنقید بنایا تھا یو اے ای کی گورنمنٹ کو۔ یہ اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پر یو اے ای کے حکومت نے پاکستان کو کی تھی۔ اور سعودیہ اور یو اے ای اور گلف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف، جو ان کی حکومت کے خلاف بھی ہلکا ہلکا جسے کہتے ہیں نا، وہ چمٹا بجاتے رہتے ہیں۔ وہ ڈھولکی جو ہلکی ہلکی بجا رہے ہیں، تو پاکستانی حکومت نے انہیں کہا کہ ان تمام لوگوں کے ہم پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، تو انہیں سزائیں بھی ہوگی کیونکہ وہاں کے قانون تو بڑے سخت ہیں۔ آخر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک بڑی شخصیت ایک بڑی سیاسی جماعت میں شرکت کرنے جا رہی ہے، اس میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے۔ وہ شخصیت ہیں جی پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب ان قریب مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں ان قریب وفاقی کابینہ میں اہم جو ہے وہ وزارت بھی ملنے والی ہے، یعنی وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائیں گے۔ کیونکہ پرویز خٹک کے بارے میں یہ چیزیں تھی کہ سال سے ان کی اور ان کے بھائی لیاقت خٹک کے درمیان لڑائی تھی، خاندانی چیزوں کو لے کے، سیاست کو لے کے۔ اب پرویز خٹک اور لیاقت خٹک کے درمیان صلح ہو چکی ہے جی، اور حکومت نے اس صلح کا فائدہ اٹھایا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ان سے کئی دفعہ ملاقات کر چکے ہیں، اور انہیں اب جو ہے ایک ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ وہ ٹاسک یہ ہے کہ کے پی کے میں نون لیگ کو زیادہ سے زیادہ متحرک کرنا ہے اور علی امین گنڈا پور کا دڑم تختہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نیا ٹاسک دے کے وہ کے پی کے میں اتارے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائیں گے، اور لیاقت خٹک جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ تو ٹاسک انہیں اور ان کی سفارش کس نے کی ہے؟ مسلم لیگ نون کے پی کے صدر امیر مقام نے انہیں سفارش کی ہے کہ پرویز خٹک اور لیاقت خٹک کو ان کے کارکنوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب نے ان کی اپروو کی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب انہیں جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں لے لیں گے۔ تو ٹاسک بہرحال کہ مشکل ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف، لیکن کیونکہ ارد گرد جو مومنٹم بن گیا ہے، پی ٹی اے کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اچھا ڈیلیور نہیں کر رہے، نہ ہی وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ کے چیزیں جو ہے نا آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ وقت ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب تیز سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا، تو سیاسی چیزیں جو ہے نا ایسے جب مکس اپ ہوتی ہیں تو اس سے کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں وہ نرم ہوتی ہے، اس کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب
اس موقع کی تلاش ہے، کیونکہ وہ کے پی کے سے ہیں اور انہیں پتہ ہے وہاں سے، لہٰذا اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی انہوں نے ڈنڈ ڈالنا ہے تو وہ واحد شخصیت پرویز خٹک صاحب ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں۔ انہی موضوعات پہ بات کرنی تھی۔ ندیم بصرہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔